पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और इसका आगे मुस्तकबिल। हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर बैरिस्टर फ़ारूक नसीम साहब। उनसे जानेंगे कि जो सियासी पार्टीज़ का इर्तिका है, एवोल्यूशनरी प्रोसेस उसका आगाज़ हो गया और क्या लाइफ साइकिल मुत्तहिदा की मुकम्मल हो चुकी थी और अब एक नई क़यादत सामने आएगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, इस सियासी जमात का इर्तिका किस तरह से होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग शहबाज, और अब भी इतलात हैं कि एक मुत्तहिदा मुस्लिम लीग भी क़याम में आ रही है। तो इसके बाद चीज़ें किस तरफ जाएंगी। उसके बाद पार्टी की अंदरूनी क़यादत के मामलात क्या हैं। चौधरी निसार अली खान साहब का मुस्तकबिल इस जमात में क्या होगा। मरियम सफदर साहिबा, क्या वो पंजाब की सदर बनेंगी मुस्लिम लीग शहबाज की या नवाज़ की, ये भी अभी फैसला होना है। और पंजाब की 56 कंपनीज, उसमें कितने ब्यूरोक्रेट्स को और दीगर लोगों को नवाजा गया जो प्राइवेट सेक्टर से उठा के, जिसको कि चीफ जस्टिस साहब ने सवाल किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह इन्होंने मुल्क ठेके पे दिया हुआ है। साथ साथ अली जहांगीर सिद्दीकी, नैब के आज इजलास में फैसला हुआ कि उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डाला जाए और इस हवाले से वो वजारत दाखिला से राब्ता भी करेंगे। इस हवाले से लॉबिंग कौन कर रहा है, क्या वजीर आज़म की बहन इस हवाले से कल कोई इवेंट करने जा रही हैं जिसमें डिप्लोमेट्स और सहाफ़ियों को बुलाया जाएगा, उसकी तफसीलात क्या है, इस पर ही बात करेंगे। मैं अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करवा दूँ। इस स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं खावर घुमन साहब, ब्यूरो चीफ हैं 92 न्यूज़ के, उनके साथ तशरीफ़ फरमाएँ साबिर शाकिर साहब, हमारे ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद के, एयरवाई के अपना प्रोग्राम करते हैं। लेकिन गुफ्तगू आगाज़ करेंगे सेनेटर फ़ारूक नसीम साहब से। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का सेनेटर फ़ारूक नसीम साहब। आपने पहले नवाज शरीफ साहब को पार्टी सदारत से हटाया और आज इलेक्शन कमीशन में जहां आप ही ने मुकदमा लड़ा, फारूक सत्तार साहब को भी हटा दिया गया। तो आपकी जो लीगल तलवार है, इसके निशाने पे अगला कौन है? कोई भी निशाने पे नहीं है, बल्कि अरशद ये आर्ग्यूमेंट फारूक सत्तार साहब के वकील बाबर सत्तार साहब ने इलेक्शन कमीशन में किया था और उन्होंने कहा ये देखिए इन्होंने नवाज शरीफ को निकलवाया है और फारूक सत्तार को निकलवा रहे हैं। तो आई होप आप तो लाइट और नोट में कह रहे हैं। जी बिल्कुल। इस हवाले से फारूक सत्तार साहब ने आज जो प्रेस की, वो कहते हैं फैसला मैनेज्ड है। तो मैं आप इसको ज़रा गौर से सुनिएगा और आपसे जानना चाहूँगा कि ये फैसला मैनेज कैसे हुआ। फारूक सत्तार साहब ने नाज़रीन आज इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला मैनेज है। क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये फैसला मैनेज्ड है और ये मेरे खिलाफ फैसला क्यों दिया गया, अब मैं आपके उसके मुहर्रिकात और पसे मंजर बताता हूं। मुझे 23 अगस्त को MQM के बानी अल्ताफ हुसैन के सामने खड़े होने की सजा दी गई है। मुझे पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े होने की सजा दी गई है मुझे। जी सेनेटर फ़ारूक नसीम साहब, क्या वाकई ऐसा है? सब गलत है। ये अगर ये जो लड़ाई फसाद हुआ है, इसका अगर कोई सिर्फ एक आदमी रिस्पॉन्सिबल है, वो डॉक्टर फारूक सत्तार खुद हैं, नंबर 1। सेकेंडली, ये फैसला मैनेज्ड कैसे है, तो ये तो फारूक सत्तार साहब खुद बताएंगे। बिल्कुल मैनेज नहीं है। और बाय द वे, अगर वो ये कह रहे हैं तो ये कंटेम्प्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। तीसरी जो बात कर रहे हैं कि आइन और पाकिस्तान के साथ वो खड़े हैं तो उसकी सज़ा उनको मिल रही है, बिल्कुल गलत है। उनको राब्ता कमेटी ने, जो राब्ता कमेटी सारा MQM का जो कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप वो देखें तो डिसीजन मेकर राब्ता कमेटी है। अगर राब्ता कमेटी के पास कॉन्फिडेंस नहीं रहता कन्वीनर का, तो वो राब्ता कमेटी 2/3 मेजॉरिटी से कन्वीनर को चेंज कर सकती है। और जहाँ तक कि ये तमाम बातें कर रहे हैं, इसका बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, सर पैर नहीं है। लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाह रहा क्योंकि इससे खामखा मज़ीद और झगड़ा बढ़ेगा। जो हमारी थिंकिंग है MQM पाकिस्तान की तमाम लीडर्स की, चाहे वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो कन्वीनर हों, कमर नवीद साहब हों, आमिर खान साहब हों, फैसल सफदारी हों, वसीम अख्तर हों, रऊफ सिद्दीकी हों, वो यही कह रहे हैं कि फारूक सत्तार साहब आप पार्टी का पार्ट एंड पार्सल हैं, आपको पार्टी से हटाया नहीं गया। आपने खुद भादराबाद जो उसका ऑफिस है वहाँ आना खुद आपने छोड़ दिया। आप प्लीज़ आइए, पार्टी में आइए, सब आपको वेलकम करते हैं और इसको स्पिरिट में लें। ये कोई ना जीत है ना हार है।
رائٹ سینیٹر فروغ نسیم صاحب، پھر فاروق ستار صاحب اس کو سازش کا نام کیوں دے رہے ہیں؟ اور انہی کے الفاظ میں آپ سن لیں، وہ کہہ رہے ہیں اصل سازش اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا ہے؟ کیا کہا فاروق ستار نے؟ آئیے سنتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ صرف الطاف حسین کو مائنس کرنے کا یا ایم کیو ایم کے بانی کو مائنس کرنے کا نہیں تھا، بلکہ اصل مسئلہ، اصل سازش ایم کیو ایم پاکستان اور اس کی پتنگ کو ختم کرنے کا فیصلہ تھا، منصوبہ تھا، جس پر آج بھی کام ہو رہا ہے۔ اور آج کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ دراصل اسی منصوبے کی کڑی ہے۔ جی سینیٹر فروغ نسیم صاحب، یہ فیصلہ آیا تو آپ نے یا کسی اور نے کہا کہ وہ کاٹا، وہ پتنگ کاٹ کے ہمارے پاس آ گئی ہے، پتنگ لوٹ لی ہے ہم نے؟ بالکل نہیں کہا، ایسی کوئی بات نہیں کی، کسی ایک شخص نے بھی ہمارے ایسی بات نہیں کی۔ اور بائی دا وے جو یہ بات کر رہے ہیں، احتراماً میں عرض کر دوں ان کی، اور تاکہ کلیئرٹی ہو، ریکارڈ سٹریٹ ہو جائے، وہ بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایم کیو ایم کا مینڈیٹ جو ہے نہ تقسیم کرنا چاہ رہا ہے نہ کر سکتا ہے، کیونکہ ایم کیو ایم کا مینڈیٹ جو ہے پتنگ کے نشان کے ساتھ ہے اور ایم کیو ایم پاکستان نام کے ساتھ ہے۔ یہ اس وقت جب ابہام تھا، جب الیکشن کمیشن کے سامنے دو کمپیٹنگ کلیمز تھے، ایک رابطہ کمیٹی کا ایم کیو ایم پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے حساب سے کلیم تھا، اور دوسرا ڈاکٹر فاروق ستار جو کہ ہٹا دیے گئے تھے کنوینرشپ سے، انہوں نے از خود بیونڈ دا کانسٹیٹیوشن جا کے الیکشن بھی کرا دیا، اپنی رابطہ کمیٹی اپوائنٹ کر لی، خود کو کنوینر بنا دیا۔ یہ اسی طرح ہے کہ انگلینڈ امریکہ کا میں اور آپ مل کے یہاں پارلیمان کا، وہاں کے سینٹ کا، کانگریس کا الیکشن ہم کرا لیں۔ دیکھیں ایسا نہیں ہوتا، اور اب یہ ابہام ختم ہو گیا ہے۔ ابھی سے بہت سارے جو لوگ جو فینس پر تھے، بارڈر پہ تھے، یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑے، وہ باقاعدہ بادرآباد کے آفس میں فون بھی کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، ایک تانتا بندھا ہوا ہے، لوگ بہت سا فون کر کے شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں، اللہ کی ذات کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ کم سے کم یہ ابہام ختم ہو گیا۔ تو یہ کسی قسم کا اب کوئی ابہام نہیں رہا، پتنگ جو ہے وہ انٹیکٹ ہے، وہ بادرآباد میں جو ایم کیو ایم کا آفس ہے اس کے پاس پتنگ ہے، اور وہی الیکشن سمبل بھی الاٹ کرے گی اور وہی الیکشن لڑے گی۔ انٹرسٹنگ، فاروق ستار صاحب کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا نام ختم کرنے کی سازش کی گئی، کیا کہا انہوں نے؟ آئیے سنتے ہیں۔ ایم کیو ایم کا نام ختم کرنے کی سازش کو آج آگے بڑھایا گیا ہے۔ یہ پتنگ کی حرمت اور ناموس کو ڈبونے کے منصوبے کو آج آگے بڑھایا گیا ہے۔ مقصد صرف -1 نہیں تھا الطاف حسین بانی ایم کیو ایم کو لے کر، بلکہ ایم کیو ایم کو ختم کرنا ہے مقصد۔ اور اگر یہ دوسرا سربراہ الطاف حسین کے بعد کسی بھی طرح بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا تو اس کو بھی فارغ کرو اور ایم کیو ایم کو ختم کرو۔ یہ ہے اصل منصوبہ، میں سازش کا لفظ بھی نہیں کہہ رہا، یہ ہے اصل وہ منصوبہ جس پر کام ہو رہا ہے۔ نہ صرف یہ، انہوں نے کہا پی ایس پی کے ساتھ ایم کیو ایم کا وزن برابر کرنے کے کسی منصوبے پہ کام ہو رہا تھا، کیا کہا فاروق ستار صاحب نے؟ آئیے سنتے ہیں۔ اب مائنس الطاف حسین کے بعد مائنس فاروق ستار والی ایم کیو ایم اور پی ایس پی تقریباً ان کا ویٹ برابر ہو جائے گا شاید۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید پی ایس پی کا بھی اخلاقی جواز ہو جائے گا کہ کچھ سیٹیں اگر ان کو بھی دلائی جائے تو مائنس فاروق ستار یہ پاسبل ہے۔ جی سینیٹر فروغ نسیم صاحب، فاروق ستار صاحب نے کیا پوری سازش بے نقاب کر دی ہے؟ ایک تو ان سے یہ پوچھیں کہ کون یہ سازش کر رہا ہے، مطلب اس کا جواب تو وہ خود بیسٹ دے سکیں گے کہ سازش کون کر رہا ہے، نمبر 1۔ سیکنڈلی، اگر پتنگ کا نشان اور ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار ہوں تو اس کی حرمت ہے، اور اگر رابطہ کمیٹی آئین کو فالو کرتے ہوئے 2/3 میجورٹی سے کنوینر جس پہ کانفیڈنس ختم ہو گیا ہے اس کو چینج کر دے تو اس کی حرمت برباد ہو جاتی ہے۔ تو اٹ ڈزنٹ میک سینس، باقی ان کی مرضی ہے، جو چاہے۔ یہ وہی بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے، اور اس کیس میں بھی آپ نے پارٹی صدارت سے ان کو بھی ہٹوایا تھا، بہت اچھے لیگل آرگومنٹس تھے آپ کے، الیکشن کمیشن میں بھی لیگل آرگومنٹس آپ کے بہت اچھے تھے۔ تو یہاں پہ اب مسئلہ وہی آ گیا ہے کہ بیانیہ ایک مل رہا ہے فاروق ستار صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا۔
میں آپ کو ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، آپ کے ہی چینل میں یہ چیز چلی تھی اور دوسرے چینلز میں بعد میں اس کو پک کیا. جب یہ سینٹ کا سارا ووٹ وغیرہ ہوا ہے اور جس کی انہوں نے فاروق ستار صاحب نے شاید کو بات بھی کی ہے، میں نے کانفرنس ان کی نہیں سنی، کسی نے مجھے بتائی ہے، تو اس میں رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک میسج آیا کہ اگر فاروق ستار صاحب لیڈر ہوتے تو ہم یہ سارے ایم کیو ایم کے جو ووٹ ہیں وہ اپنے کینڈیڈیٹ کو پڑھوا دیتے. بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان تو اپنا فیصلہ خود کرے گی کہ اس کو ووٹ ایکس کو دینا ہے، وائی کو دینا ہے. نہ نون لیگ کی وجہ سے کوئی ووٹ دے گی، نہ پیپلز پارٹی کے لیے ووٹ دے گی، خود جو اس کے انٹرسٹ میں بیسٹ ہو اس کو ووٹ دے گی. تو یہ بیانیہ ان کا اسی طرف جا رہا ہے، اسی طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں کچھ دن میں اور اللہ کرے ایسی چیزیں نہ کہیں وہ. بہرحال ہمارے لیے ان کے لیے دروازے کمپلیٹلی کھلے ہوئے ہیں، ہم ان کی عزت آج بھی کرتے ہیں. اب کنوینر کون ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا؟ دیکھیں ارشد، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہے نہیں کہ کنوینر جو ہے، جس دن 11 فروری کو جب یہ 2/3 میجورٹی سے رابطہ کمیٹی نے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو فارغ کیا اور ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کو الیکٹ کیا، تو اسی دن ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ہو گئے. اور آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے آرڈر کے تھرو اس کو باضابطہ طور پہ ریکگنائز کر لیا. سینیٹر فروز نسیم صاحب، آپ ایک بہت اچھے وکیل ہیں. اگر 1 منٹ کے لیے آپ فاروق ستار صاحب کے وکیل بن جائیں اور انہوں نے کہا کہ جی میں اس میں اپیل بھی فائل کروں گا، تو آپ انہیں کیا مشورہ دیں گے کہ کن پوائنٹس پہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف وہ اپیل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو الیکشن کمیشن کا بھی جو ڈیٹیلڈ آرڈر ہے وہ آیا نہیں، لیکن میں یہ یاد ضرور کروا دوں، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے خود یہ کہا تھا کہ الیکشن کمیشن جو بھی فیصلہ دے مجھے منظور ہے. اور یہ باقاعدہ بہت سے چینلز میں چلا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ اپنے جو انہوں نے وعدہ کیا قوم سے اسی کے یہ خلاف جا رہے ہیں، جس میں انہوں نے باضابطہ طور پہ بانگ دہل یہی کہا کہ جو بھی الیکشن کمیشن فیصلہ کر دے گی میں اس کو مزید کوئی چیلنج نہیں کروں گا. تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ لوگ جو ہیں جو اپنے وعدے ہیں ان کو پورا کریں. ایم کیو ایم کا ووٹ بینک، اس حوالے سے بھی فاروق ستار صاحب نے باقاعدہ ایک چیلنج کیا ہے، اور آپ کے باقی دیگر ساتھیوں کو جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل کے اور گھروں کے دروازے کھلیں. کیا کہا فاروق ستار صاحب نے کہ جناب بچوں ووٹ بینک بچا کے دیکھو؟ کس طرح کے الفاظ سے؟ آئیے سنتے ہیں. پارٹی کے بانی سے الگ ہو کر بھی پارٹی زندہ رہ سکتی، یہ تصور نہیں کر سکتا تھا. ہم نے اس ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا. اب میں دیکھتا ہوں بچوں کہ ایم کیو ایم، اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان کے اس ووٹ بینک کو مائنس فاروق ستار، مائنس الطاف حسین، تو ہم نے ثابت کیا کہ ہم پھر بھی جڑ گئے، یکجا ہو گئے، یکجہتی اور اتحاد کو ہم نے قائم رکھا. لیکن اب -2 سربراہ میں نے کہا تھا جب 5 فروری کو میرے ساتھیوں نے یہ نام نہاد سینٹ کی سیٹ کے مسئلے کو لے کر اور اس بیچارے غریب آدمی کو لے کر یہ شوشہ چھوڑا تھا، تو میں نے کہا تھا یہ مسئلہ ان کا نہیں ہے، یہ میری سربراہی کا ہے. جی سینیٹر فروز نسیم صاحب، مسئلہ غریب آدمی کا نہیں تھا، مسئلہ فاروق ستار صاحب کی سربراہی کا تھا. اور کتنے غریب آدمی ہیں ٹسوری صاحب؟ دیکھیے، میں آپ کو یاد دلاؤں کہ جب نواز شریف صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ذرا سی بھی کوئی چیز آ جائے گی میرے خلاف تو میں سیکنڈ نہیں لگاؤں گا، میں ریزائن دے دوں گا. اسی طرح فاروق بھائی نے یہ کہا تھا کہ جی الیکشن کمیشن جو بھی فیصلہ کر دے گی میں آگے نہیں جاؤں گا. تو یہ تمام باتیں ضرور ہیں، سیاست ہے، مطلب اٹس اے فری ورلڈ، کوئی روک ان کو نہیں سکتا یہ باتیں کرنے میں. کون غریب ہے کون امیر ہے وہ تو لوگ بتائیں گے، کس کی کیا رسپیکٹ ہے، کس کی کیا ریپیٹیشن ہے، یہ بھی لوگ آپ کو بتائیں گے. لیکن میں آپ کو صرف ایک بات بتا دوں، دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں کہ سارا کا سارا جو اربن سندھ ہے اس کا ووٹ بینک وہاں ہے جہاں پتنگ کا نشان ہے، اور وہاں ہے جہاں ایم کیو ایم پاکستان کا نام ہے. رائٹ. سینیٹر فروز نسیم صاحب، ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کی بھی بات ہوئی، اور آج جو انہوں نے کہا کہ انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نو مور انجینئرنگ، کیا کہا تھا؟ آئیے سنتے ہیں. میں نے یہ جملہ بھی کہا تھا، نو مور انجینئرنگ، نو مور انجینئرنگ ان پاکستان پالیٹکس. میں نے یہ جملہ بھی کہا تھا، آپ کو یاد ہے. تو یہ بھی میں نے ظاہر ہے
کہ کسی نہ کسی کے لیے تو کہا ہوگا. اور جس کا حوالہ دے رہے تھے کہ سیاست میں انجینئرنگ نہیں ہونی چاہیے، کیا کہا تھا اس حوالے سے؟ آئیے سنتے ہیں. یہ جو انجینئرنگ ہوتی ہے سیاست میں، یہ نہیں ہونی چاہیے. فطری اور قدرتی طور پر سیاسی جماعتوں کو، پاکستان کے عوام کو اپنی تقدیر کے فیصلے کرنے چاہیے. یہ ساری باتیں میں بہت 1 سال سے برداشت کر رہا ہوں. جی سینیٹر فروغ نسیم صاحب، سیاسی جماعتوں کا ارتقاء، ایوولوشن، کیا یہ اس ایوولوشنری پروسیس سے گزری ہے یا پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے جو فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں ہے. مطلب یہ کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ ہے کہ فاروق ستار صاحب یہ کہیں کہ سینٹ کا ٹکٹ فاروق صاحب کو اگر دیا تو ٹسوری کو بھی دو، اور ٹسوری کو نہیں دو گے اگر تو پھر فاروق صاحب کو بھی نہیں ملے گا. اس پہ تو پوری پارٹی کھڑی ہو گئی. مطلب یہ ماجروں کے یہ لیڈر ہیں، ان کو یہ میرٹ پہ بات کر رہے ہیں. مطلب دیکھیں، مجھے غصہ نہیں آنا چاہیے، میں اس پہ جانا نہیں چاہ رہا. یہ کون سی انجینئرنگ؟ کسی قسم کی کوئی انجینئرنگ نہیں ہے. اب یہ دیکھیں، یہ ایک کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اربن سندھ کے جو لوگ ہیں وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور بائی اینڈ لارج ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں. میرا نہیں خیال، وہ ضرور جو چاہے کہیں، ان کو وی کانٹ اسٹاپ، نو ون کین اسٹاپ، نو ون شوڈ اسٹاپ. لیکن ان کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سینیٹر فروغ نسیم صاحب، کیا سیاسی جماعتوں کے ایک ایوولوشنری ٹائم ہوتا ہے، پیریڈ ہوتا ہے، ایک نیچرل زندگی ہوتی ہے کہ جس طرح انسانوں کی ہوتی ہے، سیاسی جماعتوں کی بھی ہوتی ہے، اور اس میں چینجز آتی رہتی ہیں؟ کیا ایم کیو ایم میں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ایک نئی سیاسی قیادت آ گیا ہے اور جو پرانے گھوڑے ہیں وہ سائیڈ لائن ہو جائے؟ دیکھیے، یہ جہاں تک کہ سیاسی قیادت ہے کسی ایک پولیٹیکل پارٹی میں، تو اس کا آنا اور جانا تو ایک فطری اور ایوولوشنری عمل ہے. اسی طرح ہے جیسے اگر یونائٹڈ کنگڈم میں آپ دیکھیں کہ ایک کنزرویٹو پارٹی ہے، ایک لیبر پارٹی ہے، سالہ سال سے وہ چل رہی ہے، لیکن اس کے جو لیڈران ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. اسی طرح امریکہ میں بھی 2 پارٹیاں ہیں، ایک ریپبلکن پارٹی ہے اور ایک دوسری اوباما والی پارٹی ہے، اور اس میں بھی اسی قسم کی پروسیسز رہتے ہیں. یہ بھی بات درست ہے کہ بعض دفعہ بعض پارٹیز جو ہیں وہ ان کا ایک جو الیکٹوریٹ اپیل ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو وہ ڈائی آؤٹ ہو جاتی ہیں. لیکن جہاں تک کہ ایم کیو ایم پاکستان کا تعلق ہے تو اس کی بے پناہ الیکٹورل اپیل ہے، اور اس کا کسی طرح بھی کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. اربن سندھ کا سارا ووٹ جو ہے انٹیکٹ ہے، اور وہ پتنگ کے نشان کے ساتھ ہے اور ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ ہے. جہاں تک کہ ایم کیو ایم پاکستان کا تعلق ہے، یہ اس کے اندر بانی تھے، بانی فارغ ہو گئے، پھر فاروق ستار صاحب پر رابطہ کمیٹی کا کانفیڈنس ختم ہو گیا، تو اب جو بیسٹ آدمی تھا اس کو الیکٹ کیا گیا، اور اس پہ بھرپور کانفیڈنس ہے رابطہ کمیٹی کا. تو یہ اور لوگوں کا اور الیکٹریٹ کا، آپ کسی بھی آدمی سے پوچھیں، ڈاکٹر خالد مقبول صاحب کی ریپوٹیشن پوچھیں، ہر آدمی کہتا ہے کہ یہ منسٹر بھی رہے، طرح طرح کے یہ پوزیشنز میں بھی رہے، لیکن اس شخص نے ایک پائی حرام ہے جو رشوت کی کمائی ہو، اور وہ اس کے لائف سٹائل سے لگتا ہے. تو یہ ان کی ایک بڑی اپیل ہے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کی. لیکن اصل میں جو اپیل ہے وہ پتنگ کے نشان کی ہے اور ایم کیو ایم پاکستان نام کی ہے. سینیٹر فروغ نسیم صاحب، کچھ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی بات کر لیتے ہیں. آج ناظرین ہاشمی صاحب دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوئے، اور وہاں چیف جسٹس صاحب نے بارز کو کل بلا لیا ہے، سپریم کورٹ بار اور دیگر بار ایسوسیشنز کو، وہ آئیں اور اپنی معاونت دیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو. لیکن آج عدالت میں سوال جواب کیا ہوئے، آئیے اس کی ایک جھلک دیکھتے ہیں. آپ معافی کی اپیل کیسے کر سکتے ہیں؟ چیف جسٹس کا نہال ہاشمی سے سوال. اللہ جانتا ہے، نہال ہاشمی کا چیف جسٹس کو جواب. چپ کر جائیں، اللہ کو بیچ میں نہ لائیں، چیف جسٹس کی نہال ہاشمی کو سرزنش. جی ناظرین، اس پہ فردر جو بات چیت ہوئی اس میں بارز کو بلا لیا گیا. سینیٹر فروغ نسیم صاحب، آپ ایک سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، یہ والا معاملہ اور اس پہ بارز کو بلا لیا گیا کہ جس طرح کے الفاظ نہال ہاشمی نے استعمال کیے، اس پہ اب ہونا کیا چاہیے؟ آپ کی بحیثیت ایک وکیل کیا رائے ہوگی اس حوالے سے؟ دیکھیے، انسیڈنٹلی ارشد وہیں تھا، آج بینچ نمبر 1 میں تھا، میرے بہت سے کیس لگے ہوئے تھے، اور وہاں جب ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے
تو یہ نہال ہاشمی صاحب کا یہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز چل رہی تھیں اور باقاعدہ اس کی ویڈیو کلپنگ اور اس کی تمام ٹیپ ریکارڈنگ زور زور سے عدالت میں سنائی گئی. جیسے آپ نہیں ریپیٹ کر رہے، میرے بھی دل نہیں ہے وہ الفاظ ریپیٹ کرنے کا، نہ میری جرت ہے. اور کیونکہ دیکھیے یہ سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، یہ ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں. اگر یہ ہیں تو اس سے ہماری قدر و منزلت ہوتی ہے. تو اگر چیف جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی یا کورٹوں کی قدر و منزلت کرو، تو دراصل یہ وکیلوں کی قدر و منزلت ہو رہی ہے. وہ اپنی قدر و منزلت نہیں کرا رہے، وہ وکیلوں کی قدر و منزلت کرا رہے. تو انہوں نے کہا، چیف جسٹس صاحب نے رشید رضوی صاحب سے کہا، مجھے کہا آپ دونوں آئیے اور آپ یہ سنیے، اور صلاح الدین ہے ہمارا چھوٹا بھائی، اس کو بھی بلائے. ان سے کہا، ہم تینوں سے کہا کہ آپ خود یہ سنیں اور سن کے آپ بتائیے کہ کیا کرنا چاہیے. اب نیچرلی وہ بڑی سخت باتیں تھیں اور ایسی غلط باتیں تھیں جو نہال صاحب نے کی انفارچونیٹلی، جس پہ آل تھری آف اس، رشید رضوی صاحب، میں اور صلاح الدین، ہم نے یہی کہا کہ جی یہ ڈیفینڈیبل نہیں ہے. تو اس پہ سندھ بار کونسل کے ریپرزینٹیٹیو آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا جی ہم نے نہال ہاشمی صاحب کا لائسنس سسپینڈ کر دیا. تو چیف جسٹس صاحب نے پھر یہ کہا کہ بھئی آپ لوگ جو ہیں وہ بار کونسل کے دفتر میں بیٹھیں اور آپ جیسا کہیں میں وہ چلے ویسے کر دیتا ہوں، لیکن آپ خود ایمان کی بات کریں، آپ خود انصاف کریں کہ بتائیں یہ اس طرح اگر بات کی جائے تو کس طرح عدالتوں کی قدر و منزلت ہوگی. تو اس کے بعد شام تک ہمارے کیس چلتے رہے. پھر بعد میں ہم پاکستان بار کونسل میں گئے، میں اور رشید رضوی صاحب، ہم دونوں ممبر ہیں اس کے. تو ہم بیٹھے وہاں سندھ بار کونسل کے بھی جو ریپرزینٹیٹیو تھے وہ آئے ہوئے تھے. تو بات چیت سے پھر یہ سامنے آیا کہ نہال ہاشمی صاحب دراصل سپریم کورٹ کے وکیل نہیں ہیں، ہائی کورٹ کے وکیل ہیں. اگر تو وہ سپریم کورٹ کے وکیل نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان بار کونسل کا جورسڈکشن نہیں ہے ان کے لائسنس کو سسپینڈ کرنے کا. یہ سارا کا سارا جورسڈکشن جو ہے وہ سندھ بار کونسل کا ہے. تو یہ تمام باتیں کرنے کے بعد کچھ اور بھی وکلا بیٹھے تھے، انہوں نے بھی کچھ مشورے دیے کہ بھئی اس کو اس طرح کریں. اور ایک جو کامن پوائنٹ تھا، میں بڑا خوش ہوں یہ کہنے میں، کامن پوائنٹ یہ تھا کہ تمام جتنے وکلاء تھے وہ یہی بات کہہ رہے تھے کہ جو کورٹ کی قدر و منزلت ہے ہم اس پہ حرف نہیں آنے دیں گے، اور ہم پوری کوشش ہماری یہی ہے کہ اس پہ کسی بھی طرح عدالتوں پہ کوئی حرف نہ آئے. تو اس کے بعد اب دیکھیے کل پروسیڈنگز ہوں گی، دیکھیے کیا ہوتا ہے اس میں. رائٹ، سینیٹر فروغ نسیم صاحب بہت شکریہ پروگرام میں کرنے کا. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد جب دوبارہ واپس آئیں گے تو پاکستان مسلم لیگ نواز کا پاکستان مسلم لیگ شہباز تک کا سفر اور آگے سفر کے کچھ اندیے مل رہے ہیں متحدہ مسلم لیگ کا کہ کون کون لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. چودھری نثار اور مریم صفدر پنجاب میں مسلم لیگ کی صدارت کیا مریم صفدر کو ملے گی؟ ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ایک ایولیوشنری پروسیس ہے، ارتقاء کے عمل سے گزر رہی ہے، اس طرح مسلم لیگ نواز بھی ارتقاء کے عمل سے گزر رہی ہے. مسلم لیگ نواز ابھی تک جو سفر طے کر چکی ہے، ویسے تو مسلم لیگ کا سفر کافی لمبا ہے، اے ٹو زی تمام اس میں چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن مسلم لیگ نواز سے مسلم لیگ شہباز تک کا سفر، مسلم لیگ شہباز سے اگلے سفر کا بھی اندیہ آ گیا ہے کہ ایک اور مسلم لیگ بن سکتی ہے، متحدہ مسلم لیگ، مسلم لیگ متحدہ، کچھ اس طرح کی نام ابھی آ رہے ہیں، فائنل نہیں ہوا لیکن اگلے 2-3 دن میں یہ نام سامنے آ جائے گا. جب یہ والے سارے معاملات ہیں تو اس میں ایک انتہائی اہم سوال ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نواز یا شہباز جو بھی آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں، اس کے ایک سینئر رہنما ہیں اور کافی عرصے سے ایون مشرف دور میں بطور اپوزیشن لیڈر اپنی جگہ کھڑے رہے. جب تمام لوگ بھاگ گئے اور جو ان پہ الزامات بھی لگاتے ہیں وہ بھی لندن میں سیرنگ کرتے تھے، اور اس کے گواہ روف کلاسہ صاحب بھی ہیں، میرے ساتھ وہ صاحب بھی ہوتے تھے جو آج کل چودھری نثار پہ الزامات لگا رہے ہیں. لیکن چودھری نثار صاحب کیوں قبول نہیں کر رہے مریم صفدر کی سربراہی کو؟ اور اگر مریم صفدر کیا پنجاب کی صدر بن سکتی ہیں تو پھر چودھری نثار کیا مسلم لیگ شہباز میں بھی آ سکیں گے؟ اس حوالے سے چودھری نثار صاحب کا موقف کیا رہا ہے مریم صفدر کے حوالے سے، ایک جھلک وہ دیکھتے ہیں. مطلب میں بچوں کے نیچے تو سیاست نہیں کر سکتا نا، ایک بندے کی ڈگنیٹی ہوتی ہے. مریم نواز کا اس وقت رول یا اب تک کا کردار
صرف رہا ہے میاں نواز شریف کی بیٹی کے طور پہ. مریم نواز کے نیچے کر سکتے میں نہیں کر سکتا. اس میں کون سی غلطی ہے یار؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں منافقت کر دوں؟ میں کر سکتا ہوں، میں نہیں کر سکتا. کل ان کا موقع ہے، وقت ہے، اگر ان کا آیا تو ہم خاموشی سے باعزت طریقے سے سائڈ پہ ہو جائیں گے. میں اتنا سیاسی یتیم نہیں ہوں کہ میں اپنے سے جونیئرز کو سر یا میڈم کرتا پھر. تو بچے بچے ہوتے ہیں، تو بچے جب غیر سیاسی ہوتے ہیں تو پھر ان کو لیڈر کس طرح مانا جا سکتا ہے؟ میں اپنے سے سینئر کے نیچے کام کر سکتا ہوں، اپنے سے جونیئر کے نیچے کام نہیں کر سکتا. جو پارٹی لیڈر ہیں وہ مریم نواز تو نہیں ہیں. اگر کل وہ کسی سٹیج پہ بنتی ہیں تو میں تو اس کا حصہ نہیں ہوں گا. آئندہ میں نے پریس کانفرنس یہاں کی تو پیچھے ایک بورڈ بنوا لینا، پریس کانفرنس میں مریم نواز کا نام لینا ممنوع ہے. صابر صاحب، اطلاعات آ رہی ہیں کہ مریم صفدر کو پچ کیا جا رہا ہے مسلم لیگ شہباز کی پنجاب کی صدر کا، کیونکہ اب شہباز شریف صاحب تو مسلم لیگ کے صدر بن چکے ہیں نیشنل لیول پہ، تو پنجاب کی پوزیشن خالی ہے. اگر یہ مریم صفدر آ جاتی ہیں پہلے تو وہ بتا دیں، اور پھر چودھری نثار صاحب کا مسلم لیگ شہباز میں کوئی مستقبل ہوگا؟ تو مریم صفدر صاحبہ صرف 2 مہینے کے لیے بننا چاہ رہی ہیں صدر، پہلے تو یہ دیکھنا ہے نا، کیونکہ ان کے پاس صرف 2 مہینے ہیں. 2 مہینوں میں کیس کنکلوڈ ہو جائے گا، اور کیس کنکلوڈ ہوگا تو اس میں جو اب تک شہادتیں ریکارڈ ہو چکی ہیں اس کے مطابق تو ان کو سزا ہونی ہے. وہ جھوٹا بھی ثابت ہو چکی ہیں، وہ فراڈ بھی ثابت ہو چکی ہیں، منی لانڈرنگ ان پہ ثابت ہو چکی ہے، ان پہ پراپرٹی جو ہے ان کی نکل آئی ہے. برطانیہ نے بھی تصدیق کر دی ہے، اور یو اے ای سے پہلے ہی چیزیں مل چکی ہیں. تو اس کے بعد تو مریم صفدر صاحبہ کیا 2 مہینے کے لیے صدر ان کو بنایا جائے گا؟ انٹرسٹنگ. اور مسلم لیگ شہباز میں لوگوں کو یعنی کہ یہ پوائنٹ بھی ایک دیکھنا پڑے گا یہ فیصلہ کرتے وقت. بالکل دیکھنا پڑے گا، کیونکہ یعنی کہ رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف صاحب، ان سب یہ ابھی تک کنٹینڈر رہ سکتے ہیں اگر یہ والا پوائنٹ. اور میرا اپنا خیال ہے کہ مریم صفدر صاحبہ کیا اپنے چچا کے نیچے کام کریں گی؟ شہباز شریف صاحب کی قیادت قبول کریں گی؟ شہباز شریف صاحب کا مطلب کیا ہے پنجاب میں؟ حمزہ شہباز. تو کیا وہ حمزہ کے نیچے پنجاب میں کام کر سکتی ہیں پنجاب کی صدر بن کے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ مسلم لیگ ایم تو ہو سکتا ہے بن جائے، مسلم لیگ نون کے بعد مسلم لیگ ایم آ جائے نئی، اور وہ صرف پنجاب کی حد تک کنٹرول کریں اور اپنا ایک علیحدہ گروپ بنائیں، اور مسلم لیگ نون کی بھی چھٹی ہو جائے. اس کے بعد چودھری نثار صاحب پھر اپنا کوئی الگ مستقبل کریں گے، یا تو وہ شہباز شریف کے ساتھ جڑیں گے یا پھر کسی اور کی طرف جائیں گے. یہ متحدہ مسلم لیگ جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے، اسلام آباد یونائٹڈ کے بعد مسلم لیگ یونائٹڈ بھی تو ہو سکتی ہے. اسلام آباد یونائٹڈ فائنل جیت چکا ہے. اور سرفراز بگٹی صاحب نے تو آج کہا ہے کہ اگلا وزیر اعظم جو ہے ہماری جماعت سے ہی ہوگا، بلوچستان سے ہوگا. مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ متحدہ مسلم لیگ اگر بنی تو یہ بہت سٹرونگ پارٹی ایمرج ہو سکتی ہے. مسلم لیگ نواز ختم ہونے والی ہے، آپ سمجھیں کہ اس کا تو وہ تو ہو گئی نا، جب نواز شریف صاحب ہو گیا تو مسلم لیگ شہباز بن چکی ہے. تو مسلم لیگ نون جو رجسٹرڈ الیکشن کمیشن میں، وہ مسلم لیگ نون تو نہیں رہے گی. وہ بھی چیلنج ہو گیا، وہ پیٹیشن آ گئی جی، وہ ہو گیا. اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ جو تیا پانچا بلوچستان کا رول ماڈل آپ کے سامنے ہے نا، جیسے چلیں اس پہ میں تھوڑی تفصیل میں آتا ہوں کیونکہ کچھ فیکشن فگر سے بات کرتے ہیں. چودھری نثار علی خان ایک بااصول شخصیت ہیں، اور ایک جو ان کا سیاسی کیریئر رہا ہے، بڑے دھڑلے سے بات بھی کرتے ہیں، اور اوپنلی انہوں نے بتایا کہ جی جن لوگوں نے انہیں پھنسایا ہے اس کا پریس کانفرنس میں اظہار کیا. ان کا مستقبل اب کیا ہوگا؟ متحدہ مسلم لیگ کی طرف جائیں گے، انڈیپینڈنٹ ہوں گے، یا کہ پھر کمپرومائز کریں گے شہباز شریف کے ساتھ پرانی دوستی؟ ارشد، جو چودھری نثار کا مستقبل ہے میرے خیال میں وہ اس دن واضح ہوگا جس دن شہباز شریف صاحب کو لب کشائی کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر. چودھری شہباز شریف صاحب کیا ہے، چودھری نثار کا جو کیا رول ہوگا. ابھی تک شہباز شریف اب بھتیجی کو پریفرنس دیں گے یا اپنے پرانے دوست کو پریفرنس دیں گے؟ ارشد، ہم جب سے شہباز شریف صاحب نے مسلم لیگ کی صدارت سنبھالی ہے تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنا جو بھی کارروائی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلم لیگ نون اسپیشلی نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی کا وہ اسپیشلی جو ٹارگٹ کرتے تھے عدالت کو، فوج کو، اس میں کمی آئی ہوئی ہے.
ابھی وہ لندن سے بھی ہو کے آئے ہیں. اور ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک چودھری نثار کے بارے میں شہباز شریف صاحب کچھ نہیں کہیں گے, شہباز یہ چودھری نثار پارٹی کے اندر رہیں گے, پارٹی کا حصہ رہیں گے. ابھی بھی دونوں کے روابط ہیں, آپس میں بات چیت بھی ان کی ہو رہی ہے. ایک بات جی, شہباز شریف کو اس وقت ایسے کچھ لوگوں کی ضرورت ہے جو پنڈی میں ہوں, کیونکہ مریم جو ہے ان کی بھتیجی وہ پنڈی سے بہت دور نثار صاحب تو چکری میں نہیں رہتے؟ نہیں, پنڈی میں رہتے ہیں, اور چکری بھی پنڈی میں ہی آتا ہے, ضلع پنڈی میں آتا ہے. دوسرا یہاں تک آپ بات کریں مریم صفدر صاحبہ کی. مریم صفدر صاحبہ 2018 کا تو الیکشن وہ ٹارگٹ ہی نہیں کر رہی. وہ اپنے آپ کو ایک بڑا لیڈر بنانے کے چکر میں ہے, وہ 2023 کا الیکشن ٹارگٹ کر رہی ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ پنجاب کی اگر ان کو پریزیڈنٹ شپ آفر ہوتی بھی ہے تو وہ لیں گی. وہ بالکل ہرگز وہ نہیں لیں گی, کیونکہ وہ اپنے آپ کو پارٹی کے اندر ایک بڑے رول میں دیکھیں گے آنے والے دنوں کے اندر. سپریم لیڈر 1 اور سپریم لیڈر 2 کا رول ہوگا. جی ہاں, روحانی پیشوا ہوں گی وہ. اچھا, اس حوالے سے ناظرین, سینیٹر پرویز رشید صاحب نے نثار صاحب کے حوالے سے آج سے تقریباً 4 دن پہلے کچھ بات چیت کی, کچھ الزامات انہوں نے لگائے چودھری نثار علی خان صاحب پہ. کیا الزامات لگائے, آئیے سنتے ہیں. ایک شخص جو اپنے آپ کو سب سے بڑا پارسا سمجھتا ہو اور مشکل کے وقت پہ اپنے لیڈر کی نہ صرف ساتھ چھوڑ جائے بلکہ جہاں موقع ملے لیڈر کو چھرا بھی کھونپ دے, اس کی پارسائی کا, اس کی اخلاقیات کا اندازہ اس رویے سے ہی لگایا جا سکتا ہے. جو اپنے لیڈر کا مشکل کے وقت میں ساتھ چھوڑ جاتا ہے وہ کس کے ساتھ مخلص ہو سکتا ہے؟ نثار صاحب کی شخصیت کا یہ پہلو کہ مشکل کے وقت پہ اپنے لیڈر کا ساتھ چھوڑ دو, اچھے وقت میں فوراً ان کی گاڑی کا سٹیئرنگ سنبھال لو, یہی ان کی سیاست ہے. اپنے مستقبل کا فیصلہ انہوں نے خود اپنے رویے سے کر دیا. اور ناظرین, جو ذکر کر رہے تھے سینیٹر پرویز رشید صاحب, میں اور رؤف کلاسا جب مشرف دور میں ان کے ساتھ لندن کی ایجوے روڈ پہ بہت ہم نے واک کی شام کو, لیکن چودھری نثار اس وقت بھی کھڑے ہوئے تھے, اسمبلی میں تقاریر کر رہے تھے. جو پرویز رشید صاحب بات کر رہے ہیں, صابر صاحب, اس میں کتنی حقیقت ہے اور اس بات کا مطلب کیا یہ مریم اور نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں, ان کے الفاظ ہیں, یا سینیٹر پرویز رشید ڈان لیز کی وجہ سے خائف ہیں چودھری نثار سے؟ میں یہ پرویز رشید صاحب, طلال چودھری, دانیال عزیز, نہال ہاشمی, خواجہ سعد رفیق, رانا ثناء اللہ صاحب. اچھا, یہ نون لیگ کا وہ گروپ ہے, پاکستان مسلم لیگ نواز کا وہ حصہ جس کی آج جاتی عمرہ میں ملاقات بھی ہوئی؟ یہ نون لیگ کا نااہل گروپ ہے. پاکستان مسلم لیگ نون, جو نون لیگ کا نااہل گروپ ہے وہ سارا علیحدہ ہے. اب گیلانی اپنے شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک اور بات بھی کی تھی نا کہ جیل سے پالیسی دیں گے, تو جیل میں ان کی کابینہ تو ان کے ساتھ ہوگی. یہ سارے لوگ آہستہ آہستہ جیل منتقل ہو جائیں گے. کوئی توہین عدالت میں جائے گا, کوئی پیراگون میں جائے گا, کوئی ماڈل ٹاؤن کے سانحہ میں چلا جائے گا, تو کابینہ تو وہاں پہ بھی اچھی خاصی بن جائے گی. تو یہ جو نااہل مسلم لیگ ہے وہ ایک سائڈ پہ رہے گی, شہباز شریف صاحب کی مسلم لیگ وہ الگ ہو جائے گی. اور اس میں جو خاور نے بات کی ہے کہ چودھری نثار صاحب کے بارے میں جب تک لب کشائی نہیں کرتے شہباز صاحب, وہ لب کشائی کریں یا نہ کریں, ایک مسلم لیگ یا ایک پارٹی کوئی ایسی ہوگی جس میں چودھری شجاعت حسین, چودھری پرویز الہی, چودھری برادران کا کردار ہم تھوڑا سا بھول رہے ہیں, وہ بھی خاموشی سے ایک الگ سے کام ہو رہا ہے. کیونکہ ایک چھوٹی سی بات, مسلم لیگ کے اندر ایک ایسا مؤثر گروپ موجود ہے جن کو الیکٹیبلز بھی کہا جاتا ہے. آپ نے الیکٹیبلز کی بات کی, لوگ چھوڑ بھی رہے ہیں, میں اس سے بھی آتا ہوں. جو یہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ذہنی طور پہ نہیں چل سکیں گے سیاسی طور پہ, تو کوئی ایسا فورم, کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو کہ ہم انڈیپینڈنٹ اپنا ایک گروپ بنائیں اور اس کے تحت آئیں اور خان صاحب سے ہمیں بچائیں. ارشد دیکھیں, میں ہرگز نہیں یہ سمجھتا کہ شہباز شریف اور نواز شریف کا جو پولیٹیکل آگے فیوچر ہے وہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے, جڑا ہوا ہے. ڈوبنا ہے تو دونوں نے اکٹھے ڈوبنا ہے, تیرنا ہے تو اکٹھے تیرنا ہے. ابھی تک تو تیر رہے نا, حدیبیہ میں اتنا بڑا بیل آؤٹ انہیں ملا, اور یہ نون لیگ کے اندر بھی بات ہوتی ہے, ماڈل ٹاؤن میں ابھی تک کچھ نہیں ہوا. مریم صفدر صاحبہ کا تعلق ہے تو وہ تو آلریڈی کیسز بن چکے ہیں, کچھ پہ فیصلے آ چکے ہیں, کچھ پہ فیصلے آئیں گے فیوچر کے اندر. اب جو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی سیاست کس طرف جا رہی ہے. کیا وہ جو NRO کی بات ہو رہی ہے, مکمکہ الائنس یا مکمکہ آرڈر کی بات ہو رہی ہے, لندن گئے ہیں, باہر کے لوگوں کے ساتھ ان کی بات چیت چل رہی ہے. جو جہاں تک بات ہے نا چودھری نثار کی, چودھری نثار صاحب اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں
کہ اب جو ہمارے لاہور کے بیورو چیف آج ہمارے اسلام آباد کے بیورو چیف کے آگے ہتھیار ڈال چکے ہیں، عرصہ دراز سے وہ کہے تھے، اور آج انہوں نے تقریباً کنسیڈ کر دیا ہے کہ کوئی این آر او نہیں ہو رہا. نہیں، یہ تو وقت بتائے گا این آر او ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب وہی جب تک ان کے بارے میں کوئی چیز واضح نظر نہیں آتی. ابھی آپ نے کہا کہ کیا حدیبیہ کے اندر ان کا نام نہیں تھا، کیا لاہور کے اندر مالٹوں کے اندر ایک ہے، اور شہباز شریف صاحب بھی یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ جی الیکشن تک مجھے بیل آؤٹ مل گیا. ایک بات بتا دوں، شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب سے کہیں زیادہ برے پھنسیں گے. اور نواز شریف ایک درجن سے زائد، میں بتا ایک بات، نواز شریف اور مریم نواز اور شریف خاندان کے لیے تو باہر سے ثبوت منگوانا پڑے ہیں نا. ان کے تو پاکستان کے اندر ہی اتنا کچھ موجود ہے کہ کسی برطانیہ، کسی سعودی عرب، کسی یو اے کی، جرمنی، فرانس، کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک منٹ آپ گئے ہوئے تھے ابھی لاہور، اور وہاں پہ آپ کی انتہائی اہم شخصیات سے ملاقات ہوئی. انہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ شہباز شریف صاحب لندن جانے سے پہلے کیا کہہ کے گئے ہیں اپنے بیوروکریٹس کو؟ دیکھیں، اپنے بیوروکریٹس کو اب کوئی بھی سیاستدان یہ تو نہیں کہتا کہ اب میں اجڑ گیا ہوں تو آپ بھاگ جائیں، آپ اپنا جو بھی آپ نے بچاؤ کرنا کر لیں. وہ بالکل یہی کہہ رہے ہیں. انہوں نے یہی کہا نا معاملات سیٹ ہو گئے، بالکل معاملات سیٹل ہیں اور چیزیں انڈر کنٹرول. اچھا ایک چیز دیکھیں، میں ایک وقفہ لے لوں. ناظرین، وقفے جب دوبارہ واپس آئیں گے تو ابھی تک کون کون سے پنچھی نون لیگ کو چھوڑ کے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں جا چکے ہیں، اور کون کون سے مزید اس جماعت کو چھوڑنے لگے ہیں، اور کون کون سے جو ہیں پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور کچھ متحدہ مسلم لیگ یا اس طرح کے کسی نام میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور ساتھ علی جہانگیر صدیقی، اس پہ ہی بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب تک مسلم لیگ نواز سے تقریباً 1 درجن کے قریب لوگ علیحدگی اختیار کر چکے ہیں، اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے. ابھی تک جن لوگوں نے علیحدگی اختیار کی ان میں کون کون شامل ہے، آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں. سابق صدر سندھ پاکستان مسلم لیگ نواز غوث علی شاہ، ملیر سے ایم این اے حکیم بلوچ، وہاڑی سے ایم این اے طاہر اقبال چودھری، حکومت بلوچستان کے سابق مشیر جان اچکزئی، سندھ سے مسلم لیگ نون کے رہنما یوسف الرحمان آفریدی، سابق ایم این اے مسلم لیگ نون عمر ایوب خان، خانیوال سے ایم این اے رضا حیات ہراج نے 7 مارچ 2018 کو عمران خان سے ملاقات کی. فیصل آباد سے ایم پی اے چودھری رضا نصر اللہ گھمن، مسلم لیگ نون سینئر نائب صدر اسلام آباد راجہ طاہر نواز، مسلم لیگ نون میڈیا کوارڈینیٹر اسلام آباد طارق دلدار چودھری، فیصل آباد سے ایم این اے ڈاکٹر نثار جٹ، گجرانوالہ سے ایم این اے میاں طارق محمود، گجرانوالہ سے سابق ایم پی اے میاں مظہر، جھنگ سے مسلم لیگ نون کے رہنما شہزادہ محبوب سلطان. خبر گھمن صاحب، اور کتنے ارشد صاحب یہ جتنے نام لیے معذرت کے ساتھ، یہ اس سے پہلے 3 سے 4 پارٹی سے مختلف چینج کر چکے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے خیال کے اندر. پاکستان مسلم لیگ نون کا مستقبل جو پتہ چلے گا 31 مئی کو، جب یہ ان کی حکومت ختم ہوگی، کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا، تو اس کے بعد نیکسٹ ڈے پتہ چلے گا کہ کون کون جو ہے فینس سیٹنگ کرتا ہے یا پھر کوئی پارٹی دوسری پارٹیز میں جاتا ہے. میں آپ کو دوبارہ یہ بات ریٹریٹ کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر مجھے جو لگ رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون جو پارٹی ہے وہ شہباز شریف اور ان کے ساتھ جو نثار مل کے چلائیں گے. اب پارٹی یہ کتنا ایفیکٹیولی چلتی ہے، کمپین زبردست ہوتی ہے نہیں ہوتی، کتنی یعنی کہ شہباز شریف اپنے پرانے دوست کو بھتیجی پہ فوقیت دیں گے، یہ آپ بالکل فوقیت دیں گے. اور میں نے دوبارہ یہ آپ کو بات بتاتا ہوں کہ مریم صدر صاحبہ پنجاب کو بالکل فوکس نہیں کر رہی، وہ 2023 کا الیکشن فوکس کر رہی ہیں. جی صاحب، وہ کامیاب ہوتی ہیں نہیں ہوتی یہ تو وقت بتائے. میں صرف اتنا بتاتا ہوں کہ بندے کتنے جائیں گے کتنے نہیں. ہر وہ مسلم لیگ یا ہر وہ مسلم لیگ کا دھڑا جس پہ شریف خاندان کا سایہ ہوگا، اس کا حشر 2002 کے الیکشن کا رزلٹ نکال لیں، وہ اس سائز میں آ جائے گی. ان الیکشنز میں آئندہ انتخابات جب بھی ہوں گے، 2002 میں جو مسلم لیگ شریف خاندان کا حال تھا وہی حال ہوگا. باقی سب اپنے اپنے واپس سیکشن 10 کے تحت چلے جائیں گے. تھوڑا سا بھی چودھری نثار کو یہ اس چیز کا علم ہوتا ہے جو انتہائی ادب کے ساتھ
کہ وہ چودھری نثار آپ کافی عرصہ پہلے سائٹ پہ جا چکے ہوتے ہیں, چودھری نثار کو اس چیز کا علم ہے, پارٹی انٹیکٹ رہے گی, وہ تو انڈیپینڈنٹ تو ہو سکتے ہیں نا, وہ اور ساتھ میں لے کے چلیں گے. انڈیپینڈنٹ تو الیکشن لڑ سکتے ہیں, اور اس کا اندیا بھی چودھری نثار نے, ایک منٹ خاور گھمن صاحب سے بات اگلی نکلی ہے تو ناظرین, چودھری نثار علی خان صاحب خود یہ اندیا دے چکے ہیں کہ انہیں کسی پارٹی ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے اور وہ انڈیپینڈنٹ بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں. کیا کہا انہوں نے, آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں. جہاں تک ٹکٹ کا تعلق ہے, میں نے زندگی میں ٹکٹ کے لیے کبھی اپلائی نہیں کیا. اچھا, یو نیور اپلائیڈ. I have never applied for a ticket. اچھا. اور تیسری اور آخری بات کہ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے, میرے حلقے کے عوام کا مجھ پہ اعتماد ہے, میں کسی کے ٹکٹ کا محتاج بھی نہیں ہوں. محتاج نہیں, اور انڈیپینڈنٹ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ میں شہباز شریف کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں, اور میں جس طرح بتایا نا, لیکن وہ تیار نہیں ہے, پارٹی لے کے چلیں گے. چودھری نثار صاحب انتہائی سینئر سیاستدان ہیں, معذرت کے ساتھ وہ بھی اس دفعہ مس کیلکولیشن کر چکے ہیں. شریف خاندان کا کوئی مستقبل نہیں ہے پالیٹکس میں. ہر وہ جماعت, میں بار بار کہہ رہا ہوں, ہر وہ جماعت, ہر وہ دھڑا جس پر شریف خاندان کا شائبہ بھی ہوگا وہ ستیاناش ہوگا اس کے انتخابات میں. لیکن پارٹی انٹیکٹ ہے, پارٹی کو لے کے چلیں گے. سر پارٹی وہ نہیں ہوگی نا, وہ نہیں ہوگی. خاور گھمن صاحب, ثابت شاکر صاحب, دونوں کا میں شرکت کا شکریہ. ناظرین, نیب نے کہا ہے کہ علی جہانگیر صدیقی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈال دیا جائے, اور کل وزیر اعظم کی بہن نے ایک نجی ہوٹل میں ان کے لیے عشائیہ بھی رکھا ہے جہاں پہ ڈپلومیٹ